قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لائق صد احترام حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم اولاد کی تربیت پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تربیت اولاد میں بچے کی ولادت کے بعد پہلا کام یا پہلا مرحلہ بچے کے کان میں آذان دینا ہے۔ تربیت کے حوالے سے دوسرا مرحلہ تحنیک یعنی گھٹی پلانا ہے، اور تیسرا مرحلہ اور تیسرا کام نام رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تربیت میں شامل ہیں، اور یہیں سے ہی یعنی ولادت سے ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو مرحلے جو پہلے ہیں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ نام رکھنے کے حوالے سے آج بات شروع کر رہے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت میں تیسرا مرحلہ نام رکھنا ہے، اور ہمیں خوبصورت اور اچھے نام رکھنے کا حکم ہے۔ جب اللہ کسی کو اولاد دے، بیٹا یا بیٹی دے، تو اس کا اچھا اور خوبصورت نام رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق الوالد علی والدہ ان یحسن اسمہ، بچے کا حق ہے کہ اس کا والد اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ بچے کا حق ہے اور والد کا یا والدین کا فرض ہے۔ تو والد کو اللہ نے جو ذمہ داری اس فرض کی ادائیگی کی صورت میں دی ہے، وہ یہ ہے کہ والد اپنے پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا اچھا نام رکھے، خوبصورت نام رکھے، کیونکہ نام انسان کی پہچان ہے۔ نام ہی سے آدمی کو بلایا جائے گا، اور نام کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ نام ایک لفظ ہے، اور لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس لفظ کے کچھ معنی بھی ہیں، اور معنی کے مطابق جس شے کا اور جس بندے یا بندی کا نام وہ رکھ دیا جائے، تو اس نام کے لفظ کے جو معنی ہیں، اس کے معنی کے اثرات اس چیز پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا اچھا نام رکھیں گے، خوبصورت نام رکھیں گے، صحیح معنی والا نام رکھیں گے، تو اس کے اچھے اثرات شخصیت پر آئیں گے، اور اگر برے معنی والا اور غلط معنی والا نام کسی کا رکھ دیا جائے، تو اس کے اثرات اس کی شخصیت پر برے آئیں گے اور اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انکم تدعون
यौम अल क़ियामत बिअस्माइकुम व अस्माए आबाइकुम फ़अहसिनू अस्माअकुम। तुम लोग क़यामत के दिन अपने नामों से याद किए जाओगे और अपने बाप के नाम से याद किए जाओगे, लिहाजा तुम अपने नाम अच्छे रखा करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छा नाम रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने पैदा होने वाले बच्चे का खूबसूरत और अच्छा नाम रखें, यानी जिसके माने अच्छे हों और जिससे जो मुराद लिया जाता है वो अच्छा मुराद लिया जाए, बुराई उससे मुराद ना ली जाए। इसीलिए अंबिया के नाम खूबसूरत नाम है, अंबिया के नाम अल्लाह के रखे हुए नाम हैं। लिहाजा क्योंकि अंबिया के नाम इंसानों में सबसे खूबसूरत नाम है और सबसे अच्छे नाम हैं, और अंबिया के नामों के शख्सियत पर असरात भी अच्छे जाहिर हुए हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, तसम्मू बे अस्माइल अंबिया, अपने नाम अंबिया के नाम पे रखा करो। नबियों के नाम पे नाम रखने चाहिए, यानी अपने बच्चों के नाम नबियों के नाम पे रखे जाएं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बेटे का नाम इब्राहीम रखा। तो अंबिया के नाम पे नाम रखने चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि अल्लाह के पसंदीदा नामों में अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान ये अल्लाह के पसंदीदा नाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में आपकी ज़ाहिरी हयात तैयबा में पैदा होने वाले बहुत सारे बच्चों का नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान रखा। लिहाजा बच्चे का सही नाम रखना चाहिए और अच्छा नाम रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो एक रिवायत चल पड़ी है कि यूनिक नाम होना चाहिए। अंबिया के नाम नाउज़ बिल्लाह हमें पुराने लगते हैं और मशहूर लगते हैं, यूनिक नहीं दिखाई देते। और अल्लाह के नामों पर कोई नाम अब्द लगाकर वो भी हमें पुराना लगता है और हमें लगता है कि शायद ये तो हजारों लोगों का नाम है, हम उसे भी पसंद नहीं करते। हम यूनिक के चक्कर में और इनफिरादियत के चक्कर में बाज़ औक़ात ऐसे नाम अपने बच्चों के रख लेते हैं जो मुनासिब नहीं होते, जो एक मुसलमान के लिए मुनासिब ही नहीं है कि वो ऐसा नाम अपना नाम रखे या अपनी औलाद में से किसी बच्चे या बच्ची का नाम रखे। तो हम इस यूनिक के चक्कर में हम जब गलत नाम रख लेते हैं या बच्चों को गलत नाम से पुकारते हैं तो फिर बच्चों की शख्सियत पर गलत असरात जाहिर होते हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, और हम उस गलत नाम के रखने की सजा भुगत रहे होते हैं, या वो बच्चा उस गलत नाम का नुकसान बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, जनाबे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। आपने पूछा मसमुक, तुम्हारा नाम क्या है? कहता जमरा, आग का अंगारा, जमरा नाम है। जमरा का माने आग का अंगारा। आपने कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहता इब्ने शिहाब, आग का शोला।
آپ نے کہا تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ کہتا حرقہ، آگ کا جلایا ہوا، یعنی ہر جگہ آگ ہی آگ چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں رہتے ہو، تمہارا علاقہ، رہائش کدھر ہے؟ تو کہتا حرۃ النار، آگ ہے رہنے کی جگہ۔ کس وادی میں، یعنی اسپیسیفک جگہ بتاؤ، کس وادی میں رہتے ہو؟ کہنے لگا ذات لظا، آگ والی وادی۔ یعنی جتنے آپ نے سوال کیے، ہر جواب میں نام بتاتے ہوئے کہیں نہ کہیں نام کے معنی میں آگ کا ذکر تھا، شعلے کا ذکر تھا۔ تو آپ جلال میں آ گئے، اور عمر جلال میں آئے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے علاقے کی خبر لو، سب جل کے راکھ ہو گیا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ بندہ گھر گیا تو واقعتاً سب جل کے راکھ ہو گیا۔ تو یہ نام کے اثرات ہیں شخصیت پر، اشیاء پر۔ لہذا نام سے، نام رکھتے وقت صحیح نام رکھیں، اچھے معنی والا نام رکھیں، انبیاء کے نام پہ نام رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ محمد کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کا نام محمد رکھا جاتا ہے تو جب گھر میں محمد محمد پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لہذا اب محمد تو ہم سب کا نام ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ عادت بنا لی، پکارنے کے لیے محمد کے ساتھ کچھ اور لگا دیتے، لیکن محمد ہر بچے کا نام ضرور رکھتے۔ اب یہ عادت بدل رہی ہے، اب ایسی بھی سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچے نے امریکہ بھی جانا ہوتا ہے، یو کے بھی جانا ہے، تو وہاں پھر وہ محمد نام جب آتا ہے تو وہاں پہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے امریکہ جانے سے تو باز نہیں آنا، وہاں تو جانا فرض ہے ہم پہ۔ لہذا امریکہ تک رسائی کے لیے اور یو کے تک رسائی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کے نام کے ساتھ محمد اور احمد نہیں لگاتے۔ اب یہ سوچ ہو رہی ہے، اور یہ بربادی والی سوچ ہے، ہلاکت والی سوچ ہے۔ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام نہ رکھے۔ تو محمد نام رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، احمد نام رکھنے کا حکم دیا، اور انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا حارث اللہ کے پسندیدہ اور اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حارث کسان، محنت کش، لہذا اچھا نام رکھنے کی عادت بنائیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی عادت بنائیں، یہ ہمارے ہاں الٹے ناموں سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، ہم خود ہی اپنے بچوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں لاڈ کی وجہ سے، نک نیم کے چکر میں۔ اس کے بھی بہت برے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر، گھر میں برکت آنا رک جاتی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین آپ کی زوجہ جب یہ تشریف لائیں
ان کا نام برہ تھا، برہ، بہت زیادہ نیکی کرنے والی، تو آپ نے تبدیل فرما دی، کیونکہ انسان نیکی تو کرتا ہے اور اللہ کی توفیق سے نیکوکار ہیں لوگ، لیکن آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا، آپ نے حضرت برہ کا نام تبدیل کر کے زینب فرما دی، ایسا نام جس میں ایک وہ شخصیت کا ایک ایسا پہلو ظاہر ہو جس میں بہت زیادہ برائی یا بہت زیادہ اچھائی کا، جیسے برہ میں بہت زیادہ نیکی کا پہلو ظاہر ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک خاتون آپ کی خدمت میں لائی گئی، آپ نے نام پوچھا، کہا جی آسیہ، عین سے آسیہ، ایک الف مدہ اور سین کے ساتھ آسیہ ہے، ایک عین الف صاد کے ساتھ آسیہ، مانا ہے نافرمانی کرنے والی، تو آپ نے نام بدل دیا، کہا یہ کیا نام ہے؟ آسیہ، اس کے تو اس کی شخصیت پر اثرات یہ آئیں گے کہ یہ ہمیشہ نافرمانی ہی کرتی رہے گی، فرما برداری اس کی طبیعت میں نہیں آئے گی، نافرمانی اس کی عادت اور طبیعت بن جائے گی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام آسیہ سے بدل کے آپ نے اس کا نام عابدہ فرما دیا، عبادت کرنے والی۔ تو کئی ایسے صحابہ ہیں اسلام لانے سے پہلے ان کا نام اور تھا، ایک حاضر ہوئے، ایک شخص حاضر ہوا، پوچھا نام، کہا حجر، پتھر، کہا یہ کیا نام ہے؟ پتھر بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ نام کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں تو بندے کو جب حجر کر کے بلائیں گے تو وہ پتھر ہی ہو جائے گا، مطلب ہے اس کی طبیعت میں رقت، نرمی ختم ہو جائے گی، سخت طبیعت ہوگا، سخت جان تو ہونا چاہیے، سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مزاجن بھی سخت ہو جائے گا، اور جو سخت مزاج کا بندہ ہے اس کو آج کوئی بھی قبول نہیں کرتا، کبھی اس کو اقتدار و اختیار مل جائے تو لوگ مجبوری کے مارے اس کے آگے جھکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن کوئی اس سے تکڑا ٹکر جائے تو وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ پتھر سے پھر پتھر ٹکرا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا حجر، اچھا یہ حجر نام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی نافرمانی والا، کوئی بگاڑ والا کوئی معنی مراد نہیں ہے۔ پتھر مطلب مزاجن تو پتھر نہیں ہونا چاہیے بندے کو، لیکن اعصابی طور پہ سخت جان اور طاقتور تو ہونا چاہیے، سخت تو ہونا چاہیے کہ جسم جتنا مضبوط ہوگا اتنا اچھا کام کرے گا، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ نام صرف اعصاب پر اس کے اثر نہیں ہوتے، اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، مزاج پہ بھی ہوتا ہے، لہذا آپ نے اس کا نام حجر سے بدل کے رقت کر دیا، فرمایا نرمی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اس نے کہا حجر، آپ نے فرمایا نہیں حجر نہیں، سہل، اور وہ بڑے مشہور صحابی حضرت سہل رضی اللہ عنہ، کہا نرمی، سہل بمانا نرمی، نرم دل والا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک سفیر مکہ والوں کی طرف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا سہل بن عبداللہ آئے ہیں سفارت کے لیے، مذاکرات کے لیے۔ آپ نے صحابہ کو، پہلے اور آئے تھے، مذاکرات ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے نام ایسے تھے جن میں سختی تھی، جن میں نافرمانی تھی۔
حضرت سہل جب آئے بعد میں مسلمان ہو رہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ سہل نامی بندہ آ رہا ہے مذاکرات کے لیے، سفارت کے لیے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، کام بن جائے گا، کیونکہ بندہ سہل آ گیا ہے۔ سہل کا مطلب ہے نرمی والا، یہ نرمی کرے گا، دونوں پارٹیوں کے درمیان میں کوئی صلح کی اور کوئی بیچ کا راستہ نکال لے گا۔ لہذا وہی ہوا، سہل آئے، مذاکرات ہوئے، صلح حدیبیہ طے پا گیا۔ تو یہ نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت پہ۔ لہذا نام رکھتے وقت، نام پکارتے وقت صحیح نام رکھا بھی جائے اور پھر اس کو صحیح پکارا بھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔